प्रेज में पास्टर जावेद रऊफ के साथ हमारे पहले मेहमान हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर टोनी विलियम। आज मेरे साथ खुदा के बहुत बड़े सूरमा मौजूद हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं और खुदावंद ने बहुत अपनी बरकतों से नवाजा हुआ है। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूंगा रेवरेंड टोनी विलियम्स। वेलकम इन द शो। और आज हमारा टॉपिक है ईमान और अमल, यानी ईमान के बगैर ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं है। इस पे हम बात करेंगे और खुदावंद आज हमें बरकत देने को है। क्यों भाई साहब, ईमान के बारे में थोड़ा सा बताइए। आज के दौर के अंदर बहुत सारे नॉमिनल मसीही मौजूद हैं जो कि यीशु मसीह पर ईमान तो रखते हैं, शायद वो क्रिसमस भी मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं, बहुत सारी ईदें भी मनाते हैं। बहुत सारे लोग ये जो रोज़े जो मैन मेड बनाए गए हैं उस पर भी रोज़े भी रखते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि ईमान है क्या? ईमान दरअसल वो चीज़ होती है जो आपकी ज़िंदगी को चलाती है। आप जो ईमान रखते हैं वही आप करते हैं। जो आप समझते हैं, जो आपका बुनियादी तौर पर जहन में आपकी एक वर्ल्ड व्यू होता है, दुनिया को देखने का तरीका, उसी के मुताबिक आप चलते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी मेरा ईमान ये है और मैं ये कर नहीं रहा, तो हम झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जो हमारा ईमान होता है ना, हम वही करते हैं। अगर आपका ईमान है कि आपको जेसीटीवी में आना है तो आप जेसीटीवी में आएंगे। आपका अगर ईमान है कि हमें इस प्लेटफॉर्म से आकर खुदावंद के कलाम को पेश करना है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म दीगर प्लेटफॉर्म से बेहतर है, तो फिर आप यहाँ आएंगे। लेकिन अगर ये ईमान है कि हमने कैमरे के सामने नहीं आना, तो आप कभी कैमरे के सामने नहीं आएंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँगी जी मैं जेसीटीवी को तो बहुत प्यार करता हूँ लेकिन कैमरे से डरता हूँ इसलिए मैं जेसीटीवी नहीं आ सकता। इसका मतलब मेरा ईमान वो है ही नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। दरअसल मैं जेसीटीवी पे ईमान नहीं रखता, मेरा इत्काद नहीं है। इसी तरीके से हम जो अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो हमारा ईमान होता है। जो हम नहीं करते वो हमारा ज़ुबानी कलामी तो हो सकता है कि जी हम बहुत ज़्यादा ईमान रखते हैं, बहुत ज़्यादा ईमान रखते हैं, क्योंकि ईमान हमें रोज़ाना सुबह उठाता है, रोज़ाना चलाता है और रोज़ाना हमारी ज़िंदगी को गुजारने में हमारी रहनुमाई करता है। हमारा अगर ईमान है कि हमने सुबह 5 बजे उठना है और खुदावंद के हुज़ूर बैठना है, तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप 5 बजे उठेंगे। आप 5 बजे उठ के खुदावंद की इबादत करेंगे। अगर आपका ईमान है कि मैंने संडे को चर्च जाना है तो आप जाएंगे। अगर आपका ईमान है कि मैंने किसी की चीज़ नहीं उठानी तो आप चोरी नहीं करेंगे, चाहे आपको पूरी दुनिया में कोई भी वहाँ देखने वाला ना हो। लेकिन अगर आपका ईमान है कि मैंने चीज़ उठा लेनी है, अब ये चोर है, इनका ईमान ही ये है कि मैं चीज़ हासिल नहीं कर सकता, मैं अर्न नहीं कर सकता, मैं कमा नहीं सकता, मुझे कुछ आता ही नहीं है जिससे मैं वो चीज़ कमा सकूं। तो उनका ईमान ये बना हुआ है कि हम सिर्फ चीज़ों को उठा सकते हैं, चोरी कर सकते हैं और किसी तरीके से उनको ज़बरदस्ती हासिल कर सकते हैं। तो ये उनका ईमान है। मेरा ईमान जो है वो ये है कि मैं टीच करूँगा, मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत करूँगा और उसके बदले में खुदा मेरी सारी ज़रूरतें हैं जो वो पूरी करेगा। तो ये मेरा ईमान है जिसके मुताबिक मैं चल रहा हूँ, ये आपका ईमान है जिसके मुताबिक आप चल रहे हैं। ईमान और हमारा अमल जो दो चीज़ें नहीं होती। ईमान हमारे हर एक कदम को डिसाइड करता है कि हमने कहाँ जाना है। तो जो हम कहते हैं कि हमारा ईमान है लेकिन हम ये कर नहीं रहे, वो दरअसल हमारा ईमान ही नहीं होता। क्योंकि अगर हमारा ईमान है कि हमने ये करना है तो फिर हम लोग वो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आपने कई मरतबा देखा होगा कि आप जब चर्चिज़ में होते हैं तो मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है, कुछ भी होता है, लेकिन जिन्होंने चर्च पहुंचना है उन्होंने चर्च पहुंचना है। लोग अपना भीग के भी आ जाते हैं, किसी भी तरीके से आ जाते हैं, लेकिन वो पहुंचते हैं। बहुत सारे लोगों का आपको पता है कि वो दाई की देने में इतने ज़्यादा खुदावंद के साथ वाबस्ता होते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे उनके घर में कुछ बचे या ना बचे, लेकिन उन्होंने खुदावंद के हुजूर जो देने का अहद किया है वो देना ही देना। तो इसलिए ईमान वो होता है जो हमारी हर एक कदम को डिसाइड करता है कि हमने कैसे चलना है। तो जो हम कहते हैं कि हमारा ईमान है लेकिन हम ये कर नहीं रहे, तो वो दरअसल ईमान नहीं है, वो सिर्फ झूठ है जो हम अपने आप से भी बोलते हैं और दूसरों से भी बोलते हैं। मैं आपको भी कहता हूँ जी कि मुझे तो जो आपका अपना कहना मैं काम है वो बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपके साथ चल नहीं सकता। क्योंकि अगर आप देखें ना मसीह यीशु के शागिर्दों की मिसाल ने कि जैसे ही उन्हें पता चला कि भाई ये हमें आदमगीर बना सकता है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दी। हालांकि आप पतरस देखें, ही वॉज एस्टैब्लिश्ड मैन, और वो सारा कुछ छोड़ के एकदम से मसीह यीशु के पीछे चल पड़ा। मत्ती को देखें, ही वॉज एस्टैब्लिश्ड पर्सन, वो सारा कुछ छोड़ के मसीह यीशु के पीछे चल पड़ा। ज़कई को देखें,
جیسے ہی اس نے مسیح یسوع کو دیکھا، مسیح یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس نے کہا جی جس کا آدھا تو میں ویسے ہی غریبوں میں دے دوں گا، اور جس کا تھوڑا لیا اس کو اس سے کئی گنا زیادہ دے دوں گا، کیونکہ اس کا ایمان ہی بدل گیا تھا، اور جیسے ہی ایمان بدلا اس کا کام کرنے کا طریقہ کار ہی بدل گیا۔ اور آپ اس کی بہت زبردست مثال لے سکتے ہیں آج کل کے دنوں میں، وہ بھیڑ جس میں سے 4000 کو مسیح یسوع نے کھلایا، 5000 کو مسیح یسوع نے کھلایا، اس وقت ان کا ایمان یہ تھا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ ہمیں شفا دے سکتا ہے، معجزات کر سکتا ہے، ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے جب ان کا ایمان بدل گیا کہ یہ تو خود پکڑا گیا، یہ ہمارا کیا بھلا کر سکتا ہے، تو وہی بھیڑ جو پہلے اسے کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، وہی بھیڑ کہنے لگ گئی اس کو صلیب دو، کیونکہ وہ یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ شاید تب ہم لوگ دھوکے میں آ گئے تھے۔ اور ان کا جیسے ہی ایمان پازیٹیو سے نیگیٹو ہوا، وہ ایک دم سے ہی مسیح یسوع کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اس کے خلاف اسے بولنا شروع کر دیا، اسے صلیب دو، اسے صلیب دو۔ پطرس کو دیکھیں نا، مسیح یسوع کا ہاتھ پکڑ کے پانی پہ وہ کھڑا ہو گیا ہے جب اس کا ایمان مثبت ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پانی میں چلا گیا جب اس کا ایمان منفی ہو گیا، اور پھر مسیح خداوند نے اسے اٹھا کھڑا کیا، اوپر پانی میں سے نکال کے پانی کے اوپر دوبارہ کھڑا کیا، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ وہ پانی کے اوپر اپنے ایمان کی وجہ سے کم اور مسیح یسوع کے اختیار کی وجہ سے زیادہ کھڑا ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ مسیح خداوند کی مصلوبیت کے وقت میں پطرس جو ہے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مسیح یسوع کا انکار کر دیتا ہے۔ کیا اس نے لازرس کو زندہ ہوتے نہیں تھا دیکھا؟ کیا اس نے دیگر مردوں کو زندہ ہوتے نہیں تھے دیکھا؟ کیا اس نے بڑے بڑے معجزات ہوتے نہیں تھے دیکھے؟ مسیح یسوع نے ایک لمحے میں طوفانوں کو روک دیا، یہ سب کچھ اس نے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی جیسے ہی اس کا ایمان تھوڑا سا منفی ہوا، وہی بندہ مسیح یسوع کا انکار کر رہا ہے۔ تو ایمان وہ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کے ہر ایک قدم کو طے کرتا ہے۔ اچھا بھائی صاحب، ایسے تو پھر ہم اوور آل کرسچینٹی کو دیکھیں تو 80% تو اس سے باہر ہو گئے نا، پھر 80% لوگ تو وہ بائی برتھ مسیحی ہیں، بالکل۔ اور وہ کیونکہ ان کے باپ دادا کرسمس مناتے تھے وہ بھی مناتے ہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا چرچ جاتے تھے تو وہی جاتے ہیں، لیکن ویئر از دیٹ انر فیتھ جو کہ مسیح کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ دیکھ کر اس پر شخصی ایمان جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے اور کہاں سے آتا ہے؟ اصل میں ہم انسان ہیں اور ہم ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو جب میں دیکھتا ہوں تو آپ کی کچھ چیزیں مجھے اچھی لگیں گی، کچھ چیزیں آپ کو اچھی لگیں گی، اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مسیح خداوند جب اس دنیا میں تھا تو وہ بھی لوگوں کو متاثر کرتا تھا۔ تو ایسے خاندان جن کے بیچ میں ماں باپ جو ہیں وہ ایماندار ہیں اور وہ اپنے بچوں میں اس ایمان کو کنورٹ کرتے ہیں، یا ان کے بیچ میں ایمان جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی ایسے بندے کے قریب رہتے ہیں جو کہ خداوند کو پیار کرنے والا ہے، خداوند کے کلام کے اوپر عمل کرنے والا ہے، اور خداوند کے اوپر حقیقی ایمان کا حامل ہے، تو وہ لوگوں کے اندر اپنے ایمان کو داخل کرتا ہے بغیر بتائے، بغیر سوچے سمجھے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم کوئی کہیں کہ جی آج میں رستے میں جا رہا تھا اور مجھے ایک بندہ سڑک کے کنارے پڑا ہوا ملا جو کہ زخمی تھا، میں نے اسے اٹھا کے اپنی اتنی مہنگی گاڑی میں ڈالا، اس کو ہاسپٹل لے کے گیا، تو اچانک ہی سب کے اندر دل کرتا ہے کہ یار اگر کوئی مجھے بھی ایسا ملے تو میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ اور اسی طریقے سے جیسے نیکی کی سوچ دوسروں میں پینیٹریٹ ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی ایماندار ہے تو اس کا ایمان دوسروں میں پینیٹریٹ ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی ایمان بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ مسیح خداوند کے بارے میں یہ بات مجھے بہت پسند ہے۔ مسیح خداوند جب کشتی میں سو گئے ہیں، مسیح خداوند کو طوفان کے درمیان اٹھا رہے ہیں مچھیرے، حالانکہ مچھیروں کو طوفان کا زیادہ پتہ تھا، وہ تو پانیوں سے کھیلنے والے لوگ تھے۔ مسیح خداوند تو بائی پروفیشن ترخان تھا، اس کو تو شاید طوفانوں کا اتنا علم نہ ہو، لیکن کسی نے کہا کہ یار مسیح خداوند کو تو اٹھا دو، لیکن جب کسی نے اٹھایا کہ مالک دیکھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر ساروں کا ایمان جو تھا وہ مضبوط ہو گیا۔ مسیح خداوند نے جیسے ہی طوفان کو ٹھہرایا، آپ دیکھیں اگلے ہی لمحے مرکز کی انجیل میں اگر آپ دیکھیں تو ساروں نے مسیح خداوند کے قدموں میں گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، پینیٹریٹ ہوتا ہے، اور لوگ دوسروں کے ایمان سے سیکھ کر اپنے شخصی ایمان کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 30 سال پہلے منادی پتہ کیا ہوتی تھی؟ آپ جتنے ٹیکنیکل ہیں یا ہم جتنا بائبل کو عبرانی، یونانی اور پس منظر اور بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ پڑھتے ہیں، اتنا لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، سادہ سے لوگ تھے۔ وہ کہتے تھے جی میں شراب پیندا سی
میں توبہ کر لی, میری زندگی بدل گئی. تسی بھی توبہ کر لو, تہاڈی بھی زندگی بدل جائے گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 20-20 30-30 لوگوں کی جماعت, 100 لوگوں کی جماعت رونا شروع کر دیتی تھی ان کے کلام سے. آج ہم ان کے میسیجز سنیں گے, ہمیں لگے گا کہ یار کوئی ٹیکنیکل چیز اس میں نہیں ہے, یہ تو بالکل سادہ ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے ان کی پرسنل سٹوری تھی, ان کے پیچھے اپنی کہانی تھی کہ بھئی میری زندگی ایسے بدلی اور میرا ایمان اس طریقے سے تبدیل ہوا. اور وہ ایمان لوگوں کی زندگی میں داخل ہوتا تھا اور لوگ یہ سوچتے تھے اگر اس کا ایمان تبدیل ہو سکتا ہے, اس کی زندگی اس کے ایمان کی وجہ سے تبدیل ہو سکتی ہے, میری زندگی بھی تبدیل ہو سکتی ہے. اور لوگوں کے جتھے جو تھے وہ توبہ کرتے تھے اور خداوند یسوع پر ایمان لے آتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جو دوسروں کا ایمان ہے اس سے ہمارا شخصی ایمان ڈیولپ ہوتا ہے اور ہم دوسروں کے ایمان سے آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں. یہ کہیں لکھا پڑھا تو نہیں ہوتا کہ میں آپ سے ایمان سیکھ رہا ہوں, لیکن ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ مجھے اپنی گواہی دیتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یار اگر بھائی صاحب کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو شاید میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جو شاید ہوتا ہے نا, وہ چیلنج ہوتا ہے میرے ایمان کا, جو مجھے چیلنج کرتا ہے کہ یار میں کوشش تو کر کے دیکھوں. اور پھر جب میں کوشش کرتا ہوں تو وہ جو شاید ہوتا ہے وہ میرے ایمان کی کسوٹی ہوتا ہے. پھر وہ میرے جو یہاں ان ریٹن فیتھ ہے نا میرا, اس کو وہ چینج کر دیتا ہے کہ یار اپنا پادری صاحب نے اگر یہ کہا کہ ہم ایمان سے کھڑے ہوں گے, دعا کریں گے اور خدا سب انتظام کرے گا, تو یار ہم بھی دعا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں خدا انتظام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. پھر ایک دفعہ ہی خدا انتظام کرے گا, ہمارا ایمان پکا ہوگا, پھر وہ ایمان بن جائے گا. ہو سکتا ہے 20 سال پہلے جو بات میں نے آپ سے سیکھی تھی, 20 سال بعد یہی بات میں کسی اور کو سکھا رہا ہوں کہ بھئی آپ دعا کرو, ایمان رکھو, خدا آپ کے لیے کرے گا. اس نے 20 سال پہلے میں نے یہ سیکھا تھا اس لیے میرے لیے کیا, آپ کے لیے بھی کرے گا. تو اس طریقے سے جو دوسروں کا ایمان ہے وہ ہمارے شخصی ایمان کو انفلوئنس کرتا ہے اور دوسروں کے ایمان سے ہمارا شخصی ایمان بننا شروع ہو جاتا ہے. ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. لوگ آپ سے دعا کیوں کرواتے ہیں؟ لوگ کیوں آتے ہیں کہ جی ہماری اولاد نہیں ہو رہی, ہم سے دعا کریں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ماضی میں کبھی آپ نے دعا کی, کسی خدا کے خادم نے دعا کی اور خدا نے کسی کو برکت دی, وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے دعا کروائیں گے تو ہمیں برکت ملے گی. اور یہ ایمان ہے جو ان کے لیے کام کرتا ہے. نہ تو ہمارے دعا کرنے میں کوئی خصوصیت ہے, نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بس مجھے خدا نے اختیار دے دیا اور کوئی دعا نہیں کر سکتا. لیکن وہ جو ایمان کسی نے اس کے اندر وہ بو دیا ہے, جو اس کے اندر بڑھ گیا ہے, اسی ایمان کی بیس کے اوپر آپ کے ذریعے سے دعا کروانے سے ان کی زندگیوں میں کام ہوتے ہیں. اب کئی مرتبہ جب لوگ بہت بڑے بڑے خدا کے خادموں سے دعا کرواتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ اسی مجلس میں یا اسی کنونشن پہ چھوٹے خادم بھی بہت سارے آئے ہوتے ہیں. لوگ ان سے نہیں دعا کرواتے. لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو آپ سے دعا کروانی. تو وہ کیوں آپ سے دعا کروانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایمان آپ پہ, حالانکہ مسیحی ایمان کے مطابق تو سب کی دعا برابر ہے, لیکن ان کا ایمان آپ پہ بن چکا ہے کہ آپ ہاتھ رکھیں گے معجزات ہوں گے, آپ ہاتھ رکھیں گے یہ ہو جائے گا, آپ دعا کریں گے خدا ان کی زندگیاں بدلے گا. تو وہ ایمان دراصل جو ان کے اندر کسی نے لکھ دیا یا ان کے اندر داخل ہو گیا یا پینیٹریٹ ہو گیا یا اس کا بیج بویا گیا, وہ ایمان جب بڑھتا ہے تو وہ ان کا پرسنل فیتھ بن جاتا ہے. اور پھر وہ جو پرسنل فیتھ ہوتا ہے وہی ان کی زندگی کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے چینج کرنے کا باعث بنتا ہے. بھائی صاحب یہاں پہ ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ جو ہے پوچھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ کیا ایمان چاہے وہ فیملی سے انفلوئنسڈ ہو, چرچ سے انفلوئنسڈ ہو, جس کو ہم شخصی ایمان کے طور پر جان رہے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیولپ ہو گیا, کیا وہ ایمان ہمیں نجات دے سکتا ہے؟ اور کیا صرف ہمارا ایمان ہمیں جو ہے آسمان کی بادشاہت کا وارث بنا سکتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں مسیحی ایمان میں. یہاں آ کر ایک حد فاصل ہے, یہاں ایک لکیر ہے جو مسیحیت نے کھینچ دی کہ آپ کا ایمان ٹھیک ہونا درست ہے, آپ کا اخلاقی طور پر درست ہونا وہ بھی درست ہے, یہ ساری چیزیں درست ہیں. لیکن مسیحی ایمان کی جو بنیاد ہے وہ ہے مسیح خداوند کی کفارہ بخش موت, جو اس نے صلیب کے اوپر اپنی جان دی اور مردوں میں سے زندہ ہوا. اگر ہم اس کفارے پہ ایمان نہیں رکھتے, اس کفارے پہ یقین نہیں رکھتے, اور ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس نے میری زندگی بدل دی, تو اس کے بعد جب ہم یہ سوچتے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی بدلی ہے, اس نے میری گناہوں کا کفارہ دیا ہے, اس نے میری نجات خریدی ہے, تب تک ہم مسیحی ایمان کے مطابق نجات نہیں پا سکتے. کیونکہ دیکھیں نوئنگ گاڈ, خدا کو جاننا اور خدا سے تعلقات رکھنا دو فرق چیزیں ہیں. کیونکہ ہم لوگ خدا کو جانتے تو ضرور ہیں, کیونکہ ہم نے بچپن سے کلام سنا ہے, پروگراموں میں سنا ہے, اور بے شمار لوگوں سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں.
پاکستان میں ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے بھی سنتے رہتے ہیں، کبھی ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام لگا ہوتا ہے، کبھی چرچ میں، کبھی مسجد میں، اور ہم لگاتار خدا کے بارے میں سیکھتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے اس وقت بدلتا ہے جب ہم مسیح خداوند کو مانتے ہیں کہ اس نے میری نجات خریدی ہے، اور جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اس نے میری نجات خریدی ہے، پھر ہماری زندگی چینج ہوتی ہے، اور پھر ہم اس کی طرح سے چلنا شروع کرتے ہیں جیسے مسیح نے ہمیں سکھایا. جیسے کاملیت کی طرف جانے کے بارے میں متی کی انجیل میں لکھا ہے، کامل بنو جیسے کہ تمہارا خدا باپ کامل ہے. اور پھر وہ ہمیں ہماری زندگی کو اس طرف لے کے چلتا ہے جو کہ ہمارے ایمان کی درست ڈائریکشنز ہیں. بھائی صاحب یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یسوع مسیح پر صرف ایمان رکھنا نہیں بلکہ اسے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا جو ہے وہ حقیقی ایمان ہے. جب ہم اسے بطور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں کہ اس نے میرے لیے جان دی، خون بہایا اور میرا کفارہ ادا کیا، پھر ہم جو ہے وہ خدا کے گھرانے میں شامل ہو جاتے ہیں. اس پر ایمان لانے سے، توبہ کرنے سے ہم خدا کے گھرانے میں شامل ہو جاتے ہیں. اب ایک اور ایمان شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ. ہم نے نجات پا لی، اب جو ہے وہ عمل کی باری ہے. کس چیز پہ عمل؟ عمل آپ نے ایک تو کر دیا کہ ایمان لیا یسوع مسیح پر، ایز اے شخصی نجات دہندہ اسے قبول کیا اور آپ اس کے گھرانے میں شامل ہو گئے. اب جب اس کے گھرانے میں شامل ہو گئے ہیں تو اس گھرانے میں آپ جب آئے ہیں، آپ کو اڈاپٹ کیا گیا، تو اس گھرانے کی اپنی انوائرمنٹ ہے، اس گھرانے کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، اس گھرانے کی اپنی ہی ٹریڈیشنز ہیں. اس کو بھی قبول کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کرتے تو وہ اس گھرانے سے نکال بھی دیے جا سکتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ تعلیم جو یسوع مسیح نے دی، اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ کام کمپلیٹ تو نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے نا جی. دیکھیں آپ شوگر کا مریض ہے، وہ انسولین پہ ایمان تو رکھتا ہے کہ انسولین سے میرا جو شوگر ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا، لیکن لگاتا نہیں ہے. تو جب تک وہ لگائے گا نہیں تب تک انسولین کا اثر کیسے ہوگا؟ وہ صرف اپنے فریج میں رکھ دینے سے، روزانہ اسے دیکھنے سے تو ٹھیک نہیں ہوگا. وہ تو اسے انجیکٹ کرنا پڑے گا. انجیکٹ کرنے کے بعد انسولین کا جسم پہ اثر ہوگا، اور وہ جو اثر ہوگا، جو تاثیر ہوگی، وہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جائے گی. اسی طریقے سے مسیحی ایمان بھی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مسیح خداوند نے میری جان دی، میرے لیے اپنی جان دی ہے، اس نے میرا کفارہ دیا ہے، وہ مردوں میں سے زندہ ہوا، اس لیے میرے پاس بھی امید ہے، اب میں اس کے گھر کا حصہ ہوں، اس نے مجھے اپنا فرزند بنا لیا ہے، تو پھر اس کی تاثیر بھی تو نظر آنی چاہیے نا. اب یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان رکھتے نہیں، کیونکہ یہ کہنا بہت آسان ہے. آپ مجھے کہیں نا کہ جی آپ اپنا ایمان رکھتے ہیں کہ کیا ایک پہاڑ کو اگر ہم کہیں کہ وہ اٹھ کے سمندر میں چلا جائے تو کیا یہ پاسبل ہے؟ میں کہوں گا ہاں جی پاسبل ہے، بائبل میں لکھا پاسبل ہے. تو آپ مجھے اگر کہیں گے کہ آپ کہیں تو پھر میں ہنسنے لگ جاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اصل میں وہ ایمان ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر میرا ایمان ہوگا تو میں وہ کروں گا جو میرا ایمان ہے. کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور ہم جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں وہ بالکل ہی فرق چیز ہے. جو زبان سے ہم اقرار کریں وہ تو بڑا خوبصورت ایمان ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر ہم لوگ پریچ بھی کر سکتے ہیں، ٹیچ بھی کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے چرچز اس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں. ہاں جی ایمان کو بالکل. لیکن جو ایمان ہمارے یہاں ہے، جو ان ریٹن فیتھ ہے آپ کا، وہ کیا ہے؟ ان ریٹن فیتھ تو یہ ہے ہمارا کہ صبح دفتر پہنچنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی پڑے تو ٹھیک ہے، نہیں ٹائم ملتا تو کوئی بات نہیں. بائبل پڑھنی ہے چاہے سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں، چرچ جانا ہے چاہے سال میں ایک دفعہ چلے جائیں. یہ ہمارا وہ ایمان ہے جو یہاں ہم لوگوں نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے، یہاں فیڈ کیا ہوا ہے. جو ایکچول فیتھ ہے وہ ہمارا یہ نہیں ہے. ایکچول فیتھ جو ہمارا ہوگا وہ ہماری روزمرہ زندگی میں نظر آئے گا. یہ جو نا آپ اکثر اس پہ پریچ کرتے بھی ہوں گے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ چرچ میں ہم لوگ بالکل فرق لوگ ہوتے ہیں. پلپٹ پہ جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی بات کرنے کا سٹائل اور ایک دم سے ایسے جیسے اس سے زیادہ خدا کا روح کسی اور کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، اتنا وہ سپر اسپرچل ہو جاتا ہے. تو عام زندگی میں دیکھیں تو وہ بالکل ویسا بندہ نہیں ہے. تو یہ دراصل جو ہے وہ اسے مسیح خداوند نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا تھا. مسیح خداوند کہتا ہے یہ تو ریاکاری ہے کہ ہم دنیا کو جو کھا رہے ہیں وہ اور ایمان ہے، اور جو نظر آ رہا ہے وہ اور ایمان ہے. اسی لیے تو انگریزی میں وہ جملہ ہے نا کہ یور ورکس اسپیکس مور لاؤڈر دین یور ورڈس، کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں ایمان تو وہ ہے، لیکن ہم لوگ اسے عمال کہہ کے سائڈ پہ ڈال دیتے ہیں، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ ٹھیک ہے، اس کو آپ سنیں. لوگ وہ نہیں سنتے، لوگ وہ دیکھتے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں.
کیونکہ ہمارا ایمان روزانہ پریکٹس میں آتا ہے. ہم سال بعد نہیں ایمان پریکٹس میں لا سکتے کہ اب میرا گردے جو آپ دے رہے ہیں تو میں آپ کے پاس آ جاؤں کہ جی میرا ایمان بڑا ہے اور ساری عمر میں نے چرچ میں آ کے نہیں دیکھا, لیکن اب اچانک ہی جیسے ہی گردے فیل ہوئے ہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہاں تو 15 لاکھ روپیہ لگا کے اسے چینج کروائیں, یہاں پہ جا کے آپ سے میں دعا کرواؤں تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, آج میرا ایمان پکا ہو گیا, آج آپ دعا کریں گے خدا گردے چینج کر دے گا. بھئی پوری عمر کیوں نہیں یہ ایمان تھا؟ تو وہ جو ایمان پوری عمر نہیں تھا وہ آج بھی نہیں ہے, وہ صرف ہم زبان سے کہہ رہے ہیں. تو جو ایمان ہوگا نا وہ روزانہ ہمارے عمل میں آئے گا. ایمان ہمارا ہے صبح کام پہ پہنچنا ہے, پیسے لانے ہیں, پیسے لا کے گھر میں گھر چلانا ہے, گزارا کرنا ہے, زندگی چلانی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اور ایمان جو ہوتا ہے وہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے. مسیح خداوند نے ٹارگیٹ دیا, پولوس رسول نے ٹارگیٹ دیا. پولوس نے کہا میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں. دیٹ از دا ٹارگیٹ کہ ہمیں مسیح کی مانند بننا ہے. اور مسیح کی مانند بننا اگر ٹارگیٹ ہے تو پھر تو روزانہ ہماری زندگی میں اس ٹارگیٹ کی طرف ڈیلی تھوڑا بہت ہمیں چل کے جانا پڑے گا. اور یہی تو ہم تھیولوجی میں کہتے ہیں کہ یہ تقدیس کا عمل ہے جس میں ہم آہستہ آہستہ پاک ہوتے جا رہے ہیں تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو ہم اس کی دوسری آمد کے لائق ٹھہریں اور اس کے ساتھ ہمیشہ کی بادشاہت میں شریک ہوں. یہ ٹارگیٹ ہے اور اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں روزانہ چلنا پڑے گا. یہ پریکٹسنگ فیتھ ہوگا. ہم نے دراصل انگریزوں کی اصطلاحات سیکھ لی ہے نا کہ جی جو انٹلیکچول فیتھ ہے وہ اور ہے اور جو پریکٹیکل فیتھ ہے وہ کچھ اور ہے. تو پریکٹکس کبھی بھی آپ کے فیتھ سے علیحدہ نہیں ہوتی. یہ میں سمجھتا ہوں. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کیونکہ ایک جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ایمان رکھیں, آپ کا ایک ریلیجن ہونا ضروری ہے, لیکن جو آپ بزنس کر رہے ہیں اس کی ایک اپنی انوائرمنٹ ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو مکس اپ تھنگس. یہ پورا ایک جنرل پرسیپشن ہے پوری دنیا کے اندر, لیکن ایسا نہیں ہے, نہ کلام خدا کے مطابق ایسا ہے. جو یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کے کہ خداوند کے لیے کر. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری لائف کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں. چاہے وہ ہم جاب کر رہے ہیں وہ بھی خدا کے لیے کر رہے ہیں, اور اس میں نظر بھی آنا چاہیے کہ ہم کس فیتھفل طریقے سے کر رہے ہیں, آنیسٹی کے ساتھ کر رہے ہیں, اس میں کسی طرح کا کوئی ملال تو نہیں ہے. اگر کہیں پہ بھی کرپشن ہے دیٹ مینس کہ ہم خدا کو جلال نہیں دے رہے. وی آر ڈینائنگ آور فیتھ, کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ سچائی کا ایمان ہے. ہاں کی جگہ ہاں, نہ کی جگہ نہ. تو یہ مکس اپ جب کر دیتے ہیں تو اس سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو عزت نہیں ملتی. نہ باڈی آف کرائسٹ ترقی کرتی ہے, نہ باڈی آف کرائسٹ کو عزت ملتی ہے, نہ خدا باپ کو عزت ملتی, نہ خدا بیٹے کو عزت ملتی ہے. ایمال جو ہے وہ شو کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کا ایمان رکھتے ہیں. اگر ایمال ہمارے برے ہیں تو ایمان خالی کچھ نہیں ہے. اگر ہمارا ایمان درست ہوگا تو ہم ٹھیک طریقے سے چلیں گے. اگر ہمارا ایمان ہی غلط ہوگا, دراصل جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ اس پہ چل نہیں رہے, تو یہ دراصل جھوٹ ہے. کیونکہ ہمارا جو ایمان ہوتا ہے ہم لوگ وہی کرتے ہیں. اگر کسی کا ایمان یہ ہے کہ اس نے آج 2 نمبری کرنی ہے تو وہ 2 نمبری کرے گا, اور پھر اس کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں. جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ جسٹیفائی کرتے ہیں ہدیوں کی صورت میں, چندوں کی صورت میں, غریبوں کو پیسے دے کے, غریبوں کی مدد کر کے. میں حیران رہ گیا, اس میں ایک ٹیلی ویژن پہ شو دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ 3 ارب روپیہ پاکستانی ہر سال غریبوں کو دیتے ہیں, اور یہ جو اپنا فقیروں کو دیتے ہیں, چندے دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دیتے ہیں. تو یہ نیکیاں کرتے ہیں جو 30 ارب روپیہ پاکستانی. میں حیران رہ گیا اس کی کیلکولیشن سن کے کہ اتنا پیسہ ہم لوگ غریبوں کو دیتے کیوں ہیں. اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ سارا دن تو گناہ کرتے ہیں. اب اس گناہ کو جو کہ ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ بھئی یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, ہم اسے جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے اگر 50 غلط کام کیے ہیں تو اس کے سامنے ہم نے ایک بہت اچھا کام کر دیا, تو ہمارا ضمیر سمجھتا ہے یا ہم یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ بیلنس کر دیا ہے. حالانکہ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارے جو کام ہیں وہ گندی دھجیوں کے برابر ہیں. تو مسیحی ایمان کا یہ نقطہ عروج ہے
کہ ہماری اچھی سے اچھی نیکی بھی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے نیکیوں کو جمع کرنا ہے اور ان کی بنیاد کے اوپر ہم نے اجر حاصل کرنا ہے. ہماری نیکیاں تو اس لیے ہیں کیونکہ یہ پریکٹسنگ فیتھ ہے کہ ہم لوگوں نے ایمان رکھا کہ مسیح خداوند جو تھا وہ چلتے چلتے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا, بیماروں کو ٹھیک کیا کرتا تھا, جس کی جس طریقے سے مدد ہو سکتی تھی وہ کیا کرتا تھا. اور نبیوں کی مثالیں موجود ہیں, پرانا عہد نامہ بھرا پڑا ہے کہ کس طریقے سے لوگ دوسروں کی مدد کرتے رہے. اس لیے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اس لیے ہم ایجوکیشن میں اور دوسری فیلڈز میں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا باعث بنتے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ مسیح نے میری زندگی بدلی, مجھے دوسروں کی زندگی بدلنی ہے. میں گزشتہ 15 سال سے جو خدمت کر رہا ہوں, میں جب او ٹی ایس میں تھا, میں جب پنجاب یونیورسٹی میں تھا, میں جب فرق اداروں میں خدمت کرتا ہوں, تو میں اپنی تمام منسٹری کو خدمت کہتا ہوں. میں اسے یہ نہیں کہتا کہ میں او ٹی ایس کے ساتھ کام کر رہا ہوں, میں ایف جی کے ساتھ کام کر رہا ہوں, میں کام کر رہا ہوں, دے آر پیئنگ ٹو می, لیکن میں اسے خدمت سمجھ کے کر رہا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایف جی کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں, پاسبانوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں, گجرانوالہ سیمنری میں خادموں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. تو چونکہ ہمارا مسیحی ایمان یہ سکھاتا ہے کہ مسیح نے ہماری زندگی بدلی, اس لیے ہمیں بھی دوسروں کی زندگی بدلنی ہے. اس لیے ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمیشہ ان پریکٹس رہتا ہے. اگر ہمارے کام ہمارے ایمان کے ساتھ میچ نہیں کر رہے تو پھر ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایمان درست ہے, کام درست نہیں ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہوگا. اگر کام غلط ہے تو ایمان بھی غلط ہے. تھینک یو ویری مچ, سچ اے ونڈرفل کنورسیشن. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے سنی دوستو, کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ جیسا ہمارا ایمان ہے ویسا ہی ہمارا عمل بھی ہو, اور ہم ان باتوں پر عمل کریں جو یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے. اگر ہم اس کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے اور صرف اس کا نام ہی لیتے رہتے ہیں تو وہ کافی نہیں ہے. اور